बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िलहज्जा की 3 तारीख पहले हफ्ते का बड़ा दिन आ चुका है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर बकरा ईद से पहले पहले माला माल हो जाएगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेशक आजमा लो। अल्लाह वालों, आज माह ज़िलहज्जा की 3 तारीख पहले हफ्ते के दिन का खास वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। माह ज़िलहज के पहले 2 दिन जिन लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया, जिन्होंने नौचंदी जुमेरात और पहले जुमे को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ नहीं मांगा, वज़ाइफ भी नहीं पढ़े, नमाजें भी नहीं पढ़ी, वो आज माह ज़िलहज्जा की 3 तारीख पहले हफ्ते के दिन हरगिज भी लापरवाही मत करें, क्योंकि इस लापरवाही ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए आज ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है, वरना 1 साल बाद आपको मौका मिलेगा, 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज मौका है तो फायदा उठा लो। आज माह ज़िलहज्जा की 3 तारीख हफ्ते के दिन जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसे बताए गए तरीके और तरतीब से अगर कोई फकीर भी पढ़ ले तो वो बादशाह बन जाएगा। ये गैबी मदद का एक ऐसा खास और सुल्तानी वजीफा है कि अगर आप घर में बैठकर पढ़ते हैं, आप मस्जिद में बैठकर पढ़ते हैं, आप अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिएगा गैब से ऐसी मदद आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खास वजीफे को अपने घर के खामोश कोने में बैठकर पढ़ना है। आपके घर में रहमतों के नुज़ूल हो जाएंगे, फरिश्ते आ जाएंगे। जिस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, जिस घर में यह वजीफा पढ़ा जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, बेसकूनी का, बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। उस घर में बरकतें दोबारा से लौट आती हैं। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, कोई आपके पैसे खा गया है, आपने किसी की मदद की और वो आपके पैसों को लेकर भाग गया, तो इस खास वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह वो बंदा आपके पैसे दरवाजा खटखटाकर घर में आकर दे कर जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह की गैबी मदद आती है तो रब्बे करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देता है और आपके दुश्मन से आपकी मदद करवाता है। बस यकीन कामिल से अल्लाह से मांगने वाला होना चाहिए। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं, बहुत वसी और अरीज हैं। आजकल इस दुनिया में लाखों कमाने के बावजूद भी महीना खत्म होने से पहले जिनके घरों में पैसों की किल्लत आ जाती है, फिर वो उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज माह ज़िलहज्जा की 3 तारीख पहले हफ्ते के दिन इस वजीफे को यकीन कामिल से पढ़ें। गुर्बत से, तंगदस्ती से मुकम्मल खात्मा होगा, बरकतें दोबारा लौट कर आ जाएंगी। आजकल घरों में जितने भी मसाइल हैं वो पैसों की वजह से ही हैं। शादी करनी है, पैसा चाहिए, कुछ खरीदना है, पैसा चाहिए। अगर आप हज और उम्रा करने के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी खासी मोटी रकम चाहिए। तो अल्लाह वालों, आज रिज़्क़ का मुकम्मल इंतजाम हो जाएगा, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। बस आपने इस अमल, इस वजीफे को सरबसुजूद होकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, बास औकात हमारे पढ़ने में गलतियां, कोताहियां हो जाती हैं। हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, जिसकी वजह से नाकामयाबी आ जाती है। लेकिन आज अगर तवज्जो, ध्यान के साथ, खुलूसे नियत के साथ इस अमल, इस वजीफे को करा जाएगा तो दौलत आप पर आशिकों मेहरबान हो जाएगी। नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, रिज़्क़ आपके लिए आसमान फाड़ कर आएगा। अल्लाह वालों, ये मुक़द्दस घड़ियां ये साल बाद ही मिलनी हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में आता है और कुरान पाक की सूरतुल फजर की शुरू की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन 10 रातों की कसम खाई है, उनमें से एक रात माह ज़िलहज्जा के अंदर भी मौजूद है। और अल्लाह वालों, ये महीना बहुत हुर्मत वाला महीना है, क्योंकि ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों और रसूलों में आखिरी नबी और रसूल हैं, इसी तरह से महीनों के अंदर भी ज़िलहज्जा का महीना आखिरी महीना है। तो लिहाजा आज इन मुक़द्दस घड़ियों में
آپ نے ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس عمل کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے رزق کی انتظام تو ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں پیسے جیب میں ہونا تو پسند کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں اور پھر دیکھیے گا کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ میرا اللہ پاک کس طریقے سے آپ پر رحم فرماتا ہے، آپ پر کرم فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہفتے کے دن اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آج اس خاص وظیفے کو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھ لو، رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ پہلے ہفتے کا بڑا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاہو تو صبح پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا لازمی ہے۔ اس عمل کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کبھی بھی وقت ملے آپ نے پڑھنا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے لازمی پڑھیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب میرے بہن بھائیوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما،
حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کسی کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کا ادھار دینا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ والوں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی نیک مقصد ہے، آج ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو پہلے بڑے ہفتے کے دن آپ لوگ بآسانی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے دعا کروا سکتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، بس آپ نے اس دن کو ضائع نہیں کرنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر مقصد کو ذہن میں رکھ کے نہیں پڑھیں گے تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ترتیب اور تعداد کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایک زیادہ یا ایک کم پڑھ لے، ثواب ملتا ہے، لیکن جو اس کی حاجت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اگر چابی صحیح لگاؤ گے تبھی بائک کا لاک کھلے گا، ادروائز نہیں کھلتا۔ اس لیے آپ کو بارہا کہتے ہیں توجہ کے ساتھ پڑھیں، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے عمل کس طریقے سے پڑھا جائے گا، تصور کیا ہونا چاہیے، اور انسان جب عمل پڑھے تو اس وقت اللہ پاک کی وحدانیت جب وہ بیان کر رہا ہو تو پھر ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، پہلے ہفتے کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ لوگ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے پڑھنا توجہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے، بڑا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، 3 تاریخ ہے، تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے عمل کریں گے۔ تعوذ تسمیہ ضرور پڑھنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان 2 صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے،
یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے، پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار، 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا، وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والو، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت کا عمل ہے، اور وہ سورت اللہ رب العالمین کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت عمل ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورہ کوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरह कौसर सिर्फ 11 बार पढ़ने से आप लोग जिस चीज की हाजत करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिश, कारोबार में बंदिश, जो हाजत, जो मकसद, जो मुराद लेकर बैठोगे मुसल्ला छोड़ने से पहले आपको मिलेगी। अल्लाह वालों, ये सूरत और ये अमल जो मैंने आपको बताया, ये चारों वजीफे ऑल इन वन है कि आप लोग इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं और आप लोग किसी मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप लोग जिस मकसद के लिए इस अमल को पढ़ेंगे आप लोग उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहानात हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह इम्तिहानात में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अगर आप में से कोई मकरूज है, कर्ज से मुकम्मल खुलासी चाहता है, तो कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए भी ये अमल आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी ये अमल जो बिलखुसूस पढ़ा जाता है वो बंदिशों के लिए। आप लोग अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए इस अमल को खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़े, 7-7 बार पढ़े, 5-5 बार पढ़े या 11 बार पढ़े। कम से कम 3-3 बार तो अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िएगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। वरना होता क्या है, हम लोग दुरूद पाक पढ़ना बास वक्त भूल ही जाते हैं, हम पढ़ते ही नहीं। अल्लाह वालों, दुरूद पाक पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह गाड़ी के चलने के लिए गाड़ी का पेट्रोल का होना जरूरी है, इसी तरीके से आप लोगों ने लाजमी अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक की जात पर जब दुरूद पाक पढ़ेंगे और दरमियान में अमल करेंगे तो 100% आपका अमल कामयाबी की तरफ चला जाएगा। अब आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। अल्लाह वालों, दुआ मांगने के कई तरीके होते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके आप लोगों को बताए हैं, जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से दुआ मांगी जाती है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है आपने और आराम आराम से मांगनी है। लंबी दुआ मांगनी, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बस दुआ मांगी, रटी रटाई और फिर ये जा वो जा, ऐसे नहीं। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ रब की बारगाह में अच्छी तरीके से सवालात करिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आज माह ज़िलहज्जा की 3 तारीख है और ये पहला बहुत बड़ा हफ्ते का दिन है, लिहाजा आज के दिन को गफलत में ज़ाया नहीं करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।